अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, मौलाना खान ज़ैब की शहादत के बाद आज KPK के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर लोगों ने एक ही डिमांड की है कि हमें अमन चाहिए, हम किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहते। लोगों ने यह डिमांड की है कि उन लोगों को पकड़ा जाए कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो एक एक करके हमारे रहनुमाओं को रास्ते से हटा रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं। वो मौलाना खान ज़ैब हूँ, मुफ्ती शाकिर हूँ, और पीछे की बात करें तो मौलाना समीउल हक, उनको भी शहीद किया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अहम तरीन ऐलान किया गया कि अगले चंद घंटों में 12 से 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल पेश करने के लिए जा रही है। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी थी इमरान खान के बच्चों को कि अगर वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर जमामा खान का ट्वीट आया था। उस ट्वीट के बाद से अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी सफाइयां पेश कर रही है कि भाई राना सनाउल्लाह के बयान का मकसद क्या था। ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अलीना शगरी जो कि ख्वाजा आसफ के कहने के ऊपर इमरान खान से मुलाकात करने गई थी अडयाला जेल, उनको नहीं जाने दिया गया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि उनके साथ अडयाला जेल के बाहर क्या किया गया, क्या सलूक किया गया। और जो 27 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की हुकूमत ब्लॉक करना चाहती थी, उसके हवाले से आज एक अहम तरीन खबर है। वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और किस किस यूट्यूब चैनल को बहाल किया गया है ये भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मैं आप सबका खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें 8 लाख लोग मुकम्मल हो चुके हैं। ये सब आपकी वजह से है, मेरा इसमें किसी किस्म का कोई कमाल नहीं। आपका शुक्रिया कि आप मेरी इस इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। आपकी दुआओं का तलबगार हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझ समेत हर उस बंदे के लिए आप दुआ करें जो बड़ी मेहनत के साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की जानब। बाजोड़ के अंदर ANP के रहनुमा थे मौलाना खान ज़ैब, उनको टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया। इससे कबल मौलाना मुफ्ती शाकिर थे, उनको भी शहीद किया गया। अब जो KPK की आवाम है उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानियां दी हैं अमन के लिए कि हमारे इलाकों के अंदर अमन आ जाए। अब दोबारा हालात खराब हो रहे हैं तो आज KPK के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने एक ही डिमांड की है कि हम अपने इलाकों के अंदर किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई ऑपरेशन नहीं चाहते, हमें अमन चाहिए। और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो हमारे रहनुमाओं को टारगेट करते हैं और शहीद करते हैं। ये मैं कुछ विजुअल्स आपके सामने रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने आज शिरकत की है। और मौलाना खान ज़ैब शहीद के जनाजे के अंदर भी अवाम का जम गफीर था, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत था कि लोग किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि उनके लोगों को इस तरीके से टारगेट करके शहीद किया जाए। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस चीज़ का सद्देबाब किस तरीके से किया जाएगा। आगे आ जाए जी। महमूद खान अचकज़ई ने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है शिफा यूसुफज़ई को। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब जो हम तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं ये एक बड़ी तहरीक होगी और किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। तो शिफा यूसुफज़ई ने उनसे सवाल किया कि क्या लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा जी लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। फिर यह भी पूछा कि क्या लीडरशिप निकलेगी। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि लीडरशिप भी निकलेगी, हम उनको आयतल कुर्सी पढ़ाकर और वजीफे वगैरह पढ़ाकर हम उनको बाहर निकालेंगे और ज़रूर बाहर निकालेंगे। यानी कि उनके कहने का मकसद था कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद भुच्चर साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया। उन्होंने तो कहा जी चंद घंटे, लेकिन जो असेसमेंट लगाई जा रही है वो ये है कि मे भी अगले 12 से 24 घंटों में या मैक्सिमम 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल देने के लिए जा रही है कि इस मरतबा एहतजाज किस तरीके से होगा। क्योंकि इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि लोगों को इस्लामाबाद नहीं लेकर आना, बल्कि शायद पॉइंट्स बताए जाएंगे कि वहाँ पर लोग बैठेंगे और उधर बैठकर एहतजाज करेंगे। जो KPK का सूबा है वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, वहाँ पर एहतजाज किस तरीके से होगा। आया KPK के अंदर ही एहतजाज होगा या KPK की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पर रास्तों को बंद किया जाएगा या इस्लामाबाद का हसार किया जाएगा। ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल आएगा उस वक्त पता चलेगा। ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं।
جو پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ٹیبل کے اوپر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ کن کن آپشنز کو فائنل کیا جاتا ہے. عالیہ حمزہ نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ایک بات کنفرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاجی تحریک کے موڈ کے اندر چلی گئی ہے. انہوں نے کہا جی ایک ایک جگہ پر پرامن موبلائزیشن ہوگی اور جس جس کو نوٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے اس کو ہم وقت دیں گے. اگر وہ نہیں نکلیں گے تو ان کو خود میں ڈی نوٹیفائی کروں گی. یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں. اور عمران خان صاحب نے ابھی جو حالیہ ان کا پیغام آیا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ تحریک کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, اگر آپ میرے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو خود کو آپ علیحدہ کر لیں. یہ عمران خان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا اور اندر خاتے یہ پیغام پہنچا دیا گیا. عمران خان صاحب نے علیمہ خان کے اپنی بہنوں کے تھرو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس نے اس مرتبہ بزدلی دکھائی, پیچھے ہٹا, اس کے لیے معافی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. وہ اپنی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کی سیاست پاکستان سے بالکل ختم سمجھے. جو بوریا بستر ہے اس کو گول کرنا پڑے گا اگر عمران خان کی بات کو نہ مانا گیا, کیونکہ عمران خان نے آپشن پہلے ہی دے دیا کہ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, پیچھے ہٹ جو, جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو آگے آنے دو. آگے آ جائیں جی. علینا شگری, خواجہ آصف صاحب نے ان کو ان کے شو کے اندر کہا کہ جو میڈیا ہے اس کو اپنا صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے. آپ باہر نکلیں, آپ جائیں اڈیالہ جیل, جا کر ملاقات کریں عمران خان کے ساتھ, دیکھیں عمران خان کو ہم نے کیا کیا سہولیات دی ہوئی ہیں. اب یہ ملک کا وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بات کر رہا. علینا شگری نے تحریک انصاف کی قیادت سے بات کر کے اپنا نام ڈلوا دیا. جب وہ اڈیالہ جیل ملنے کے لیے گئیں تو وہی اللہ تللے, وہی بہانے, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آگے نام بیچ دیا, وہ آگے سے اپروول آئے گی تو آپ کو جانے دیں گی. الٹیمیٹلی ان کو نہیں جانے دیا گیا. ان کو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور وہ ملاقات کیے بغیر ہی واپس آ گئی. حالانکہ خواجہ آصف صاحب نے یقین دہانیاں کروائیں اور وہ یقین دہانیاں بھی کسی کام نہ آئیں. آگے آ جائیں جی. عمران خان کے بچوں کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات کی ہے اسرار رانا نے. انہوں نے کہا جی جو عمران خان کے بچے ہیں نا, قاسم اور سلیمان, جن کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تھا کہ ہم گرفتار کر لیں گے, انہوں نے کہا جی وہ کوئی للیوں کے بال نہیں ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ ابھی شکر کریں کہ رانا ثناء اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں 2 کلو چرس بھی ان کے اوپر ڈال دوں گا, ان کے اوپر میں مقدمات بھی کر دوں گا. عمران خان کے اوپر بھی تو 250 مقدمے بنائے ہوئے ہیں بھائی, مقدمے بنانے کو کیا ہے, کسی کے اوپر بھی بنا دیں. انہوں نے کہا جی وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں کہ آپ منہ اٹھا کے ان کو گرفتار کریں گے. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ان کا پاکستان آنا بہت بڑا فیصلہ ہوگا. یہ آسان نہیں ہے پاکستان آنا. این ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان یہ فیصلہ تبدیل بھی کر دیں اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے باہر کے ملکوں کے اندر تحریک چلانی ہے, آپ نے پاکستان نہیں آنا. لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں جو عمران خان کی فیملی ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور اس تحریک کے اندر حصہ لیں گے. اب خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ نے کیا بات کی ہے, لیکن اگر عمران خان کے بچے اپنے باپ کی رہائی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, یہ فیملی میٹر. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. اور آگے سے رانا احسان افضل صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے بیٹوں کی آمد کے معاملے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹینشن ہے. انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو گرفتار ہوں گے. یہ انہوں نے بات کی. مزید پیپلز پارٹی کے خورشید صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو بالکل پاکستان آنا چاہیے. انہوں نے کہا, پوچھا گیا جی گرفتار کریں گے؟ صحافی نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی کیوں کریں گے اور کون گرفتاری کرے گا, آ جائیں, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, یہ غلط ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ دونوں طرف سے اب یہ صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں کہ نہیں جی وہ تو اس کا مطلب یہ تھا. ارشاد بھٹی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ماضی میں یہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی تحریک میں شامل کرے, کیونکہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. جب وہ پاکستانی نوجوانوں کو آگے لا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی سامنے لائیں. یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ماضی کے اندر کہہ چکی ہیں. تو ارشاد بھٹی نے اس بات کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ چلو شکر الحمدللہ مریم نواز کی خواہش پوری ہو رہی ہے, مطلب عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب نواز شریف پر برا وقت آیا تھا تب ان کے بیٹے حسن نواز, حسین نواز جہاد اور باپ کو چھوڑ کر لندن چلے گئے. اور اس بارے میں جب مریم نواز سے پوچھا گیا تو وہ بولی کہ میرے بھائی تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں. کہ جب نواز شریف کے اوپر مشکل وقت آیا تھا نواز شریف کے بچوں نے یہ کہا تھا. سمینہ پاشا نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. طلعت حسین نے بیسیکلی ایک بیان دیا, اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا.
طلعت حسین نے کہا کہ اگر عمران خان کی بہنیں لوگوں کو نہیں نکال سکیں، بشرا بی بی نہیں نکال سکیں، تو وہ بچے جو پاکستانی سیاست کے میدان میں چوزوں کی طرح ہوں گے وہ کیا کر لیں گے، یعنی کہ ان کے چوزوں جیسی حیثیت ہوگی۔ تو آگے سے سمینہ پاشا نے کہا کہ عمران خان کے بچے چوزے ہیں، جو عوام ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ملک ایک جنگل ہے جس میں شیر، ہاتھی، کیڑے مکوڑے چوزوں اور پرندوں کو مسل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لومڑ سازشیں رچ رہے ہیں اور بندر جو ہیں وہ گھنگڑو توڑ کر ناچ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک جنگل نما ہے، جہاں پر جو طاقتور شیر ہے اور جو ہاتھی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو، چوزوں کو، پرندوں کو، سب کو مسل رہے ہیں، اور جو لومڑیاں ہیں وہ سازشیں کر رہی ہیں، اور جو بندر ہیں وہ گھنگڑو توڑ کر ناچ رہے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے اشارہ تنقید کی ہے سب کے اوپر کہ یہ پاکستان کے اس وقت نظام چل رہا ہے۔ جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دونوں بیٹوں کی امریکہ میں کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں طے ہو چکی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اگر دونوں بھائیوں کی امریکہ میں ملاقاتیں کامیاب رہیں تو انہیں پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا جائے گا۔ یہ آخری حربے کے طور پر آپشن رکھی گئی ہے کہ اگر ان کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں، وہاں سے پریشر بن گیا، ہو جاتی ہیں ملاقاتیں، تو پھر ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اور میں ابھی آپ کو بتاؤں، اگر پاکستان کی حکومت نے ان کو ویزا نہ دیا تو پھر بھی ان کی بڑی ہزیمت ہوگی، ان کا پوری دنیا کے اندر مذاق اڑے گا کہ بیٹے اپنے اس باپ کے ساتھ ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں جس کو 2 سال سے قید رکھا ہوا ہے، فون پر بات بھی نہیں کرواتے، اور حکومت پاکستان ان کو آنے نہیں دیتی۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، اور میں یہاں پر ایک بڑی ٹیکنیکل چیز آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، جب یہ آرٹیکل انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چھپتے ہیں، دا ٹائمز کے اندر چھپیں گے، گارڈین کے اندر چھپیں گے، الجزیرہ کے اندر چھپیں گے، اسکائی نیوز کے اوپر چیزیں چلیں گی، اس وقت کیا ہوتا ہے، دنیا کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیوز آؤٹ لیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کسی بھی ملک کا جو سافٹ امیج ہے نا، اس کو بڑا دھچکا پہنچتا ہے۔ وہ سافٹ امیج ملک کا نیچے جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسا ملک ہے جہاں پر باپ کو بیٹوں سے ملنے کی، یعنی کہ بیٹے آ رہے ہیں تو باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، ویزا ہی نہیں دیا جا رہا۔ تو اس کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ فیصل چودھری صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کے بیٹوں کو مار کر تو دکھائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بدماشی کرنے والوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، بچے آئیں گے، قانون کے مطابق رہیں گے، اتنے کمزور نہیں کہ اپنے لیڈر کے بچوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اطہر کاظمی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عمران خان کے بیٹوں کا کیس خود ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ امریکہ میں 15 جولائی کو جو ہیرنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے، اس کے اندر بھی رانا ثناء اللہ کا بیان بطور ثبوت دیکھا جائے گا کہ حکومت کس طریقے سے ذاتی اناد کے اوپر اتری ہوئی۔ یہ جمائمہ خان نے بھی کہا تھا نا کہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے۔ آگے آ جائیں، محمد مالک نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ کہتے ہیں کہ 200% کنفرم خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں لاہور کی ایک خاندانی قسم کی میٹنگ کے اندر بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ اب ظاہر ہے کہ چینی کے لیے کوئی وزارت عظمیٰ تو نہیں چھوڑتا۔ اب چینی کے جو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے اندر، وہ سب سے بڑا شریف خاندان ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے تب بھی کروڑوں اربوں روپے کی دہاڑیاں لگتی ہیں، اور جب یعنی ایکسپورٹ میں بھی لگتی ہیں اور امپورٹ میں بھی لگتی ہیں، ملک سے باہر جاتی ہے تب بھی لگتی ہیں، ملک کے اندر آتی ہے تب بھی لگتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی شہباز شریف تو نہیں چاہتے تھے، لیکن خاندانی میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ محمد مالک نے ایک اور بات بھی کی۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں میٹنگ والی جو بات ہے، وہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے جو ان کا ایک چینل ہے، ایک بندہ ہے جو پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے، فنانس کرتا ہے، اس کے تعاون سے شروع ہوا تھا، اس چینل سے اس خبر کو فیڈ کیا گیا، اور فیڈ اس وجہ سے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ذرا سیاسی قد بڑھایا جائے، لیکن پھر بعد میں مشورہ دیا گیا کہ آپ ابھی تک بیٹھے رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کے سال میں آپ ایکٹیو ہو جانا۔ آگے آ جائیں جی، ایک ٹی وی شو کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے شاہد خٹک صاحب، انہوں نے کہا جی ہماری تیسری مرتبہ کے پی کے اندر حکومت ہے، ایک مرتبہ ہم وفاق کے اندر بھی رہ چکے ہیں، پنجاب کے اندر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی ایک مثال بتا دیں کہ عمران خان نے اپنی کسی رشتہ دار کو، کسی بہن کو، بھائی کو، کسی کو بھی کسی عہدے سے نوازا ہو۔ تو آگے سے برسٹر عقیل ملک، انہوں نے کہا جی وہ رشتہ دار تھا آپ کا ایک سیف اللہ نیازی۔ تو حامد میر نے کہا جی سیف اللہ نیازی عمران خان کے رشتہ دار نہیں، دور دور تک رشتہ دار نہیں۔
تو یہ حال ہے بھائی, ٹی وی شو کے اندر جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ بھائی کوئی کسی کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, اور پھر آگے کہتے ہیں اچھا جی مجھے معلوم نہیں تھا. آگے آ جائیں جی. پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ جی 27 یوٹیوب چینلز ہیں جو پاکستان کے اندر بند کیا جائیں گے. اس کے اندر عمران خان کا اپنا یوٹیوب چینل تھا, اینکر عمران ریاض خان, اوریہ مقبول جان, آفتاب اقبال, متی اللہ جان, اسد طور, بہت سے لوگوں کے یوٹیوب چینل اس کے اندر موجود تھے. تو آج متی اللہ جان گئے ہیں عدالت, اور وہاں پر ایمان مزاری نے, ریاست علی آزاد نے, باقی وکلا نے ان کا کیس لڑا ہے. متی اللہ جان اور اسد طور وہاں پر گئے, اور خبر یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے. اور لیکن سب یوٹیوب چینلز کے لیے نہیں, کچھ یوٹیوب چینل, میرا خیال ہے شاید میکسیمم 7 کا نمبر آ رہا ہے کہ 7 یوٹیوب چینل جو ہیں ان کے اوپر سے جو ہے وہ فیصلہ اس حد تک جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ لوگوں کی آواز کو اگر آپ دبائیں گے تو دبا نہیں سکتے, کتنا کہ دبائیں گے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ آواز باہر نکلے گی. آپ کسی کی آواز کو دبائیں گے, کوئی یوٹیوب چینل بند کریں گے, وہ بھائی دوبارہ نیا بن جائے گا. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی یوٹیوب چینل کو بند کریں گے, وہ دوبارہ بنے گا تو لوگ اس یوٹیوب چینل